हालेलुया, खुदा का शुक्र करते हैं, तो हम तारीफ करते हैं। आज जो है वो हम अपने जो सीरीज़ है जो कि बैटल फील्ड के बारे में सीख रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उनके बारे में हम सीख रहे हैं। तो उनको हम थोड़ा सा पॉज करेंगे क्योंकि देयर आर क्वाइट अ क्वेश्चंस अराउंड पास ओवर, तो हम जो है उसके बारे में भी आज थोड़ा सीखेंगे कि ईद फसा जो है वो क्या है, इसका हमारे साथ क्या लेना देना है। बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम देखेंगे और उन सवालात के हवाले से हम बातचीत करेंगे। तो खुदावंद ने जो है वो बरकतें दी हैं, हम खुदा के नाम को जला देते हुए, हम खुदा की तारीफ करते हुए हम आएंगे और इस ईद को जो है खुशी और शादमानी के साथ मनाएंगे। ईद फसा जो है वो सरपट है और हम देखते हैं कि बाइबल में इसका बहुत दफ़ा जिक्र आता है। जो सवालात हैं वो मैं जल्दी से आपको पढ़ देता हूँ। लिखा है कि ये ईद फसा क्या है और किस लिए है। क्या यीशु ने आखिरी फसा मनाया? जब खुदा यीशु से ईद मनाई थी तो क्या वो आखिरी फसा था? और इस साल जब हम ईद फसा को देखते हैं तो बीच में 4 या 5 दिन का गैप आता है। क्या ये ईदें जो थी सिर्फ बनी इसराइल को दी गई थी? क्या हम बनी इसराइल हैं? और क्या पौलुस रसूल ने इस ईद को माना या बनाने का हुक्म दिया? और इस ईद को मनाने का सही तरीका आज क्या है? क्या हम यहूदियों की तरह मनाएं? तो ये जो है सब चीज़ें अब हम सीखेंगे। आज मैं जो है वो पास्टर एंड्रू से भी बात कर रहा था, तो यही बात हो रही थी कि हम कैसे इन चीज़ों को देखते हैं और हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, हमें कैसे इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। सो पास ओवर जो है उसके बारे में हम जानते हैं। ये फसा जिसको कहा जाता है, इसका जिक्र हमें सबसे पहले बाइबल में 10वीं आफत के मौका पर मिलता है, जब खुदामंद का फरिश्ता गुजरना था और इसराइल को खुदामंद ने बचत किया और मिस्री जो थे उनके पलौठों को मारा। और खुदामंद ने कहा था कि जो फरिश्ता है वो गुजर जाएगा। जैसे हम गीत भी गाते हैं कि मौत का खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। So Bible says the angel of death will pass over your houses, ठीक है ना? तुम्हारे घरों से गुजर जाएगा, वो तुम्हें टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं। और इसलिए इस ईद को पास ओवर भी कहा जाता है या पेसाख भी कहा जाता है इब्रानी में। उर्दू में हम फसा कहते हैं इसको, लातीनी में या दूसरी लैंग्वेज में पाशका भी कहते हैं। अगर बहुत सारे जो कैथलिक बैकग्राउंड से लोग हैं वो पाशका लफ्ज़ से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो मतलब ये है कि गुजर जाना, किसी चीज़ का जो है वो आपको छोड़ देना। मसलन अगर मैं सब चीज़ों को टच कर रहा हूँ, बीच में से एक को नहीं करता, उसको कहते हैं पास्ट ओवर। ये पास ओवर बख्श दिया गया। और उसको पुराने अहद में क्या था कि उनको ये सब करने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स से, क्या उनको शर्त क्या दी गई थी कि आपने क्या करना है? बरा लेना है, उसको ज़बह करना है और उसका खून क्या करना है? उसके खून से दीवारों पर लगाना है, अपने खून को चौखट पर लगाना है, उसकी साइडों पर और उसके ऊपर लगाना है। सो अगर आप इमेजिनरी एक चॉकलेट बनाएं, हम उसके ऊपर लगाएं और साइडों पर लगाएं तो क्या बनता है? सलीब का निशान बनता है। तो इवन के बनी इसराइल भी जो थे वो सलीब का निशान बना रहे थे और सलीब के निशान के बायस उनकी बचत हो रही थी। सो फरिश्ते ने वहां पर जब खून देखा है तो वो निशान जो देख रहा है वो सलीब का निशान देख रहा है। सो बनी इसराइल को खुदावंद ये बता रहे थे कि एक वक्त आएगा कि लोग जो है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे एक ऐसे बर्रा के खून से जो कि सलीब पर कुर्बान होगा। हालेलुया। सो ये निशान था। सो पास ओवर ये है। और ये किस लिए था? ये बचत के लिए था। ये इस चीज का निशान था कि खुदावंद दुनिया में और अपने लोगों में फर्क करता है। ये इस चीज का निशान था कि मौत जो है वो दुनिया के लिए है और जिंदगी जो है वो खुदावंद के लोगों के लिए है। कल मेरी एडिसन भाई से जब बात हो रही थी तो हम कलमाते सलीब के ऊपर बात कर रहे थे। तो मैंने यही बताया, मैंने कहा देखें खुदावंद यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटके हुए थे, दोनों एक ही सिचुएशन में थे और दोनों के ऊपर एक ही तरह की मुसीबत थी। दोनों के पास सेम चांस अवेलेबल था। दोनों खुदावंद यीशु मसीह को देख रहे थे, दोनों सलीब पर आंखें जमाए हुए थे, लेकिन उनमें से एक जो है वो मर गया और एक हमेशा की जिंदगी में चला गया। सो पास ओवर ये है कि जो बर्रा का खून लगा लेगा, जो सलीब को ले लेगा वो बच जाएगा और जो नहीं लेगा वो मर जाएगा। और मिस्रियों में और इसराइलियों में ये फर्क था कि इसराइलियों ने खुदा के हुक्म को माना और उन्होंने ऐसा किया।
کیا یسوع نے آخری فصح کھایا؟ اس سوال میں بھی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل، اس کا ہم باب نمبر دیکھیں گے 26واں. اور اس کی 17ویں آیت لکھا ہے کہ عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا. اور جب یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کیا. جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. اچھا یہ سب کچھ جو ہے وہ بات ہوتی ہے، لیکن آگے جا کر روٹی توڑنے اور پیالے کا ذکر ہے، لیکن ایک بھی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آخری فصح ہے. مرکز کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں، مرکز کی انجیل میں بھی یہی واقعہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے 14 باب اور اس کی 12 لکھا ہے کہ عید فطیر کے پہلے دن یعنی جس روز فصح کو ذبح کیا کرتے تھے اس کے شاگردوں نے اسے کہا کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے اپنے شاگردوں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا ہے استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں کہاں ہے، اور وہ آپ تم کو ایک بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا. اور شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا، فصح کو تیار کیا. جب شام ہوئی تو ان کے ساتھ ان 12 کے ساتھ وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا. اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ روٹی لی اور برکت دی اور توڑی. لیکن یہاں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ آخری فصح انہوں نے کھایا. لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو تھوڑا اور ڈیٹیل میں وہاں پر لکھا ہے. لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 14 آیت لکھا ہے کہ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے کو بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس سے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو. اب یہاں پر خداوند نے کہا کہ میں فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، یہ نہیں کہا کہ میں آخری فصح کھاؤں. ریزن بینگ خداوند اب ہمارے ساتھ کیوں نیکسٹ فصح نہیں کھا سکتا کہ جب تک بادشاہی نہ آ جائے، کیونکہ خداوند کو پتا تھا کہ اس فصح کے بعد انہوں نے آسمان پر چلے جانا، انہوں نے آسمان پر چلے جانا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کہاں سے آیا کہ یہ آخری فصح ہے؟ There is no such term in the Bible آخری فصح، کیونکہ بائبل ایسا نہیں بتاتی. بائبل میں یہ ٹرم بھی نہیں ہے لاسٹ سپر جس کو ہم کہتے ہیں آخری کھانا. یہ بیسیکلی ہم لوگوں نے ایک ٹرم بنائی ہے جس کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آخری کھانا جو تھا شاگردوں کے ساتھ وہ کیا تھا؟ فصح کا کھانا تھا. تو فصح کی عید جو ہے وہ چلتی رہی. پالوس رسول نے آگے جا کر کیا کہا؟ میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت. پہلا کرنتھیوں 5واں باب اور 5ویں آیت لکھا ہے کہ جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے یسوع، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے ایسا شخص جو ہے وہ 6 آیت میں پڑھے گا تمہارا فخر کرنا خوب نہیں کیا، تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے. پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. بس آؤ ہم عید کریں. کیا لکھا ہے؟ آؤ ہم عید کریں. کون سی عید کریں؟ فصح کی عید منائیں. کیونکہ فصح جو ہے وہ خداوند نے جب دیا تھا تو خداوند نے کہا تھا کہ یہ فصح جو ہے، یہ فصح کی عید جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حکم یہ ہے کہ فصح کی عید کی جائے تو کیا ہم قربانیاں لے کر آئیں؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب تم فصح کی عید کرنا تو تم ایسا کرنا کہ ہر گھر کے پیچھے ایک برا لے لینا، ایک بکرا لے لینا. جیسے مسلمانوں کی بکرا عید آتی ہے تو آپ ایسا کرنا کہ ایک فیملی کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب کے ساتھ ایک بکرا ایک برا لینا اور اس کو تم نے ذبح کرنا ہے.
اور اس کا خون جو ہے وہ چوکھٹوں پر لگانا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اٹلی میں ایک گروپ جو تھا مسیحی ہوا، پچھلے دنوں کی بات ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے وہ سارے سکھ تھے، اور کیا ہوا کہ جب فسح کا ٹائم آیا، جب یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے ایک بکرا خرید لیا، جب وہ بھیڑ کا بچہ خرید لیا، اور وہ اس کو پال رہے تھے۔ تو جب وہ آئے تو پاسٹر کے پاس وہ لے کر آئے، جب وہ صلیب کا دن آیا تو کہتے جی انہوں نے سے ذبح کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو نہیں ذبح کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک برا لینا ہے اور اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ذبح کرنا، تو یہ کیسی بات؟ تو وہ اتنے بھولے تھے کہ انہوں نے ہر چیز کو لٹرل وے میں لے لیا کہ ہمیں واقعی اب برا لے کر آنا ہوگا۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے برے تب تک لائے جاتے تھے جب دنیا میں ہیکل موجود تھی۔ دنیا کے برے تب تک لائے جاتے تھے جب تک دنیا میں لاوی کی کہانت موجود تھی، کیونکہ بائبل میں لکھے عبرانیوں کے خط میں کہ جب زمینی قربانیاں موجود تھیں، زمین کا خیمہ موجود تھا، تو یہاں پر قربانی کرنے والے کاہن بھی موجود تھے، یہاں پر لاوی بھی موجود تھے۔ زمین پر جو ہے وہ جب زمینی کہانت تھی، جب انسان کہانت کرتے تھے، تو انسان کے لیے جو ہے وہ جسمانی قربانیاں لائی جاتی تھی، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے زمینی تھا پھر آسمانی ہوا، پہلے خاکی تھا پھر روحانی ہوا، پہلے جسمانی تھا، پہلے جو تھا وہ فزیکل تھا پھر اسپرچول ہوتا ہے۔ سو جب فزیکل لیول پر چیزیں ہو رہی تھی تو فزیکل قربانیاں موجود تھیں، سب کچھ فزیکل لیول پر تھا، قربانی کرنے والے بھی تھے، بنی اسرائیل کو حکم بھی تھا، خدا نے ہیکل بھی دی ہوئی تھی، یہ سب کچھ موجود تھا۔ لیکن جب روحانی آیا تو خداوند نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، تو میں اس کو تیسرے دن کھڑا کر دوں گا۔ ہاللیلویا! کیونکہ یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے سبب سے وہ ہیکل جو ہے وہ اس کی جو ساری جو کوانٹیٹیز یا کوالٹیز تھی وہ خداوند یسوع مسیح میں ٹرانسفر ہوئی۔ ہاللیلویا! یسوع مسیح جب زندہ ہوتے ہیں تو اب وہ خداوند کا ہیکل ہے۔ اسی لیے پالوس نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، تم ہیکل ہو۔ اور کہانت کا سلسلہ بھی تبدیل ہوا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون کاہن بنتے تھے؟ لاوی کے لوگ کہانت میں آتے تھے، ہارون کے گھرانہ کے لوگ کاہن بنتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں عبرانیوں 4 باب میں لکھا ہے کہ ایک ایسا، عبرانیوں 7 باب میں ایک ایسا کاہن آیا جو بن باپ کے، بن ماں کے، بن نسب نامہ کے آیا، اور وہ ملک صدق کی کہانت کا کاہن ہے۔ آج اگر یہودی چاہے کہ میں عید فصح کو مناؤں جیسا کہ کلام میں لکھا ہے، جیسا اس سکھ کانورٹ گروپ نے کیا کہ برا لے آؤں، بکرا لے آؤں، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ یہودی منا سکتا ہے فصح؟ جیسے بائبل میں لکھی ہوئی ہے، جیسے لکھا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ایک برا لینا ہے، تم نے ایک بکرا لینا ہے، تم نے اس کو ذبح کرنا ہے، 4 دن تک اس کو رکھنا ہے، اس کے جو ہے وہ خون کو لگانا ہے، اس کے گوشت کو آگ پر بھوننا ہے، کڑوے ساگ اور پات لینے ہیں، کچا یا پانی میں ابال کر نہیں کھانا بلکہ اس کو بھون کر کھانا ہے، صبح تک نہیں چھوڑنا، اپنی کمر باندھنی ہے جوتیاں، اور لکھا ہے کہ سب نے ہیکل میں جانا ہے، کاہن کے پاس لے کر جانا ہے، کاہن نے جو ہے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ کیا آج یہودی جو ہے اگر چاہے تو وہ فصح منا سکتا ہے اس ساری لوازمات کے ساتھ؟ نہیں منا سکتا۔ کیوں نہیں منا سکتا؟ کیونکہ سب سے پہلے اس کو کہاں سے میرے برا نہیں ہے۔ اگر چلو ان کو مل ہی جائے کہ چلو ٹھیک ہے، میں اس بکرے کو یا اس مینڈے کو یا اس بھیڑ کو جو ہے وہ اول تو نر ہوتا تھا کہ اس مینڈے کو میں چن لیتا ہوں، تو وہ کس کے پاس لے کر جائے گا؟ کاہن کہاں پر ہے؟ لاوی کی کہانت کہاں پر ہے؟ وہ نہیں لے کے جا سکتا۔ چلو ایک بندہ اٹھ کے میں کہہ رہا کہ جی میں لاوی ہے، چلو مینو مان لو لاوی، ٹھیک ہے، تو میں اور میرا یہودی بھائی اور ساتھ میں ہم نے ایک میمنہ اٹھایا ہوگا، ہم کہاں پر جائیں گے ہیکل میں یہ کرنے کے لیے؟ ہیکل نہیں ہے، کیونکہ کلام نے کہا تھا کہ تم سارے جو ہے وہ ہیکل میں جانا، یروشلم کے اندر جانا۔ کہاں پر منائے گا؟ کون یہودی کیسے منائے گا؟ یہودی چاہ کر بھی عید فصح نہیں منا سکتا۔ آج کل لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں یہودیوں کی، اپنے سر تو نا ککڑیاں وار وار کے دریا چھٹ رہے ہوندے نے یا مرغیاں وار وار کے، تو یہودیوں نے اپنے طریقے کار بدل لیے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ they have become clueless۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا، وہ جو خدا کا برا تھا اس کا انکار کر دیا، اور اس کا کیا نقصان ہوا کہ اب وہ بائبل میں کیا لکھا تھا کہ آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے،
ان کا جو ہے وہ سارا جو ہے ڈائریکشن چینج ہو گئی، ان کی ساری جو تھی وہ ڈائریکشن ختم ہو گئی۔ لیکن آج اگر کوئی شخص کہے کہ میں خداوند کی اس عید کو منانا چاہتا ہوں، تو صرف اور صرف واحد ذریعہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ صرف اور صرف واحد قوم جو ہے جو کہ عید کو صحیح طریقے سے اس عید کو بنا سکتی ہے، وہ کون ہے؟ مسیحی قوم۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ہمارے پاس برہ ہے، کون ہے ہمارا برہ؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہیکل کون ہے ہماری؟ ہم خود ہیں۔ خداوند نے کہا کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو۔ ہیکل کہاں پہ؟ ہم خود ہیں۔ اگر ہم اس کو بڑے لیول پہ دیکھیں تو ہیکل کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ کاہن ہے ہمارے پاس، کون ہے ہمارا سردار کاہن؟ بس ہمارا سردار کاہن، ایسا بڑا سردار کاہن جو کہ آسمانوں کے آسمان میں سے گزر گیا، اور اس نے جا کر اپنا خون جو تھا آسمانی ہیکل میں ڈال دیا۔ کہانت ہے ہمارے پاس، بالکل ہے۔ برہ ہے ہمارے پاس، بالکل ہے۔ کیا ہیکل ہے ہمارے پاس؟ بالکل ہے۔ ہم جو ہے وہ خون کو کہاں پر لگائیں؟ اپنے دل کی چوکھٹ کے اوپر ہم لگائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہے ہمارے پاس، بالکل ہے۔ وہ جو نشان بنتا تھا صلیب ہے ہمارے پاس، بالکل ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم اس عید کو منا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید تو صرف بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، اعبار کی کتاب، بک آف لیویٹیکس، اس کا 23واں باب، اور اس کی پہلی آیت۔ لیکن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ خداوند کی عیدیں، کس کی عیدیں؟ خداوند کی عیدیں، جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں۔ کس کو کہنا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ لیکن ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم اس آیت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، بک آف ایکسوڈس چیپٹر 12 اور اس کی ورس 37 لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے رامسیس اور سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر کوئی وہ 6 لاکھ مرد تھے، یعنی کہ ان میں صرف مرد کتنے تھے؟ 6 لاکھ۔ ٹوٹل پاپولیشن کتنی تھی؟ about 2 million people they left۔ اور لکھے کہ ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی۔ یہ ملی جلی گروہ کون ہے؟ اس میں مصری بھی شامل ہیں، اس میں غیر قوم کے لوگ شامل ہیں، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور آگے جا کر خداوند کہتا ہے کہ 47ویں آیت میں اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے، اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو۔ اجنبی کون ہے؟ جو کہ غیر قوم کا ہے، اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں تاکہ وہ پاس آ کر فسح کرے۔ یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ میں ہے ایک ہی شریعت ہوگی۔ کیا ہوگا؟ وطنی اور اجنبی کے لیے، یعنی اسرائیلی کے لیے اور غیر اسرائیلی کے لیے، کیونکہ یسوع مسیح جو فسح کا برہ ہے اس کا خون کس کے لیے ہے؟ اسرائیلی کے لیے بھی اور غیر اسرائیلی کے لیے بھی۔ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے، پہلے یہودی پھر یونانی کے لیے، خدا کی نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے خداوند کی۔ انجیل سے شرماتا نہیں ہوں۔ تو ہم نے جو اس برہ کو، اس فسح کو کیوں منانا ہے؟ کیونکہ ہمارا فسح یعنی یسوع مسیح قربان ہوا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ عید جو ہے یہ یہودی کی ہے، تو یسوع مسیح کون سی عید کو پورا کرنے آیا تھا؟ فسح کی عید کو۔ یسوع مسیح کی صلیب کس عید پر ہوئی تھی؟ فسح کی عید پر۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عید ہے یہ ایکسکلوسیولی جیوش لوگوں کے لیے ہے، تو دیٹ مینس کہ یسوع کی صلیب بھی جیوش لوگوں کے لیے ہے۔ ہم جب کہیں گے کہ یہ فسح پوری دنیا کے لیے ہے، تب پھر یسوع مسیح کی صلیب پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہمارا سٹمبلنگ بلاک کہاں پر، ہم ٹھوکر کہاں پر کھاتے ہیں مسیحی قوم یا مسیحی لوگ؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس عید کو منانا ہے اور ہمارے ذہن میں یہودی آتا ہے سامنے، ہم کہتے ہیں کہ ہم پھر اس کا مطلب قربانیاں لے کر آئیں،
ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی پھر وہی کریں جو یہودی کرتے ہیں. نہیں، ہم وہ نہیں کریں گے جو یہودی کرتے ہیں. ہم وہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فسح کس کی ہے؟ یہ فسح خداوند کی ہے. ہاللیلویا. یہ فسح یہودی کی نہیں ہے، یہ فسح کرسچن کی بھی نہیں ہے. کیا صلیب جو ہے صرف مسیحیوں کے لیے؟ اگر کوئی ہندو آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صلیب پر ایمان رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ صلیب اس کے لیے نہیں ہے؟ اگر کوئی سکھ آتا ہے، اگر کوئی مسلم آتا ہے، تو صلیب اس کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. تو فسح جو ہے وہ صلیب ہے، فسح جو ہے وہ قربانی ہے. تو یہ قربانی جو ہے یہ سب کے لیے ہے. فرق کیا ہے کہ اب موڈ چینج ہو گیا ہے، اب اس کو منانے کا طریقہ بدل گیا ہے. پہلے جو تھا ہم وہ پلیٹیں سجاتے تھے، پہلے ہم کڑوے ساگ پات کھاتے تھے، پہلے جو ہمارے باپ دادا تھے وہ بکرے کی ران کھاتے تھے، پہلے ہمارے باپ دادا تھے وہ ایک مینڈے کو اور بکرے کو لا کر اس کو آگ پر بھون کر کھاتے تھے. اب ہم وہ سب کچھ کس میں کرتے ہیں؟ جب ہم مسیح کا بدن اس روٹی کو توڑتے ہیں، جب ہم اس پیالے میں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ پیالہ دیا اور روٹی دی اور کہا کہ میری یادگاری کے لیے اب یہ کرنا ہے. This is the way how you should do it now. ٹھیک ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس کے منانے کا طریقہ تبدیل کر دیا. اس کے منانے کا نیا طریقہ جو ہے وہ فلفلڈ طریقہ دے دیا، تکمیل شدہ طریقہ جو ہے وہ دے دیا. اب ہمیں بکرے چھترے یا پھر کسی ایسی فزیکل چیز کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں دنیا بھر میں کیا کر رہے ہیں کہ وہی جو ربینیکل پلیٹیں سجا رہے ہیں، وہ اس میں ربیوں کی مانند بیچ میں کڑوے ساگ پات، بیچ میں وہ بٹر ہربز رکھ رہے ہیں، ایک لیمب شیک رکھ رہے ہیں، ساتھ میں انڈے بھی رکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کڑوے ساگ پات تھے وہ کس چیز کا نشان تھے؟ تکلیف کا نشان تھے. وہ کس چیز کا نشان تھے؟ غلامی کا نشان تھے، وہ آنسوؤں کا نشان تھے. نمک کے پانی میں ڈبو ڈبو کھاتے تھے، کیونکہ نمک کا پانی جو ہے وہ آنسوؤں کو ظاہر کرتا ہے. آنسو نمکین ہوتے ہیں، کبھی پیے ہیں؟ آنسو نمکین ہوتے ہیں، تو نمک والا پانی جو ہے وہ آنسوؤں کو ظاہر کرتا ہے. تو وہ اس میں ڈبو ڈبو کے کھاتے تھے. لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اس نے ہمارے آنسوؤں کو پہنچ دیا ہے. ہماری تکلیفیں اس نے اپنے اوپر لے لی. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اس نے ہمیں غلامی سے آزاد کیا ہے. اب ہمارا موڈ جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ صلیب ہے. ہاللیلویا. اب ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ پاک شراکت ہے. اب ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ، اب ہماری کہانت کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. ہمارا برہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. ہمیں بھنی ہوئی ران رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے ہربز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کس میں ہے؟ خداوند یسوع مسیح میں ہے. تو پولس رسول نے اس عید کو مانا اور منانے کا حکم دیا. ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب، اس کا ہم دیکھیں گے 18واں باب. آپ کو میں کچھ چیزیں ایسی بھی دکھانا چاہتا ہوں جس میں تھوڑا سا، کوئی اگر کسی کے پاس آن لائن بائبل ہے تو وہ کنگ جیمز ورژن اگر میرے لیے نکال لے یا میں نکال لیں. 18 باب اور اس کی 21ویں آیت. بک آف ایکٹس چیپٹر 18 ورس 21. Book of Acts chapter 18 verse 21. اچھا، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ پولس رسول، بلکہ 19ویں آیت سے پڑھوں گا. اور افسس میں پہنچ کر پولس نے وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا. بس انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا. اور افسس سے جہاز پر روانہ ہو گیا. اب یہاں پر لکھا ہے کہ پولس نے ان سے کہا کہ میں نہیں رکنا، میں نے جانا ہے. اور افسس سے آگے پولس چلا گیا، کیسریا سے اتر کر یروشلم کو گیا اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں. اچھا، یہ جو آیت ہے 20ویں اور 21ویں، اس کو انگلش میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ when they asked him to stay a longer time with them, he did not consent. یعنی کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی. کیونکہ اردو میں بھی لکھا ہے کہ جب انہوں نے سے درخواست کی کہ کچھ اور عرصہ ہمارے ساتھ رہ، تو اس نے منظور نہ کیا.
لیکن انگلش میں اگلی آیت دیکھیے کہ بٹ he took the leave of them saying, I must by all means keep this coming feast in Jerusalem, but I will return again to you, God willing. And then he sailed from Ephesus. انگلش میں کیا لکھا ہے کنگ جیمز میں، جو کہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے، جو کہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے، کہ I must by all means keep this coming feast in Jerusalem، کہ یہ جو عید ہے اس کو مجھے یروشلم میں منانا ضروری ہے. لیکن اردو ٹرانسلیشن میں کیا ہے کہ یہ ورس جو ہے وہ اومیٹڈ ہے، یہ وہاں پر مینشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. پالوس نے کیا کہا ہے کہ میرے لیے ضرور ہے کہ میں یروشلم میں جا کر عید مناؤں، لیکن اس نے اردو میں کیا لکھا ہے کہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا اور خدا نے چاہا تمہارے پاس پھر آؤں گا اور افسس سے جہاز پر روانہ. سو پالوس نے جو ہے وہ وہاں پر خداوند کے حضور میں لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اب یہ آیت جو ہے یہ اس ورس کو پورا کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کیا گیا اردو بائبل میں، مجھے یہ نہیں پتا. یہ جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے بیچ میں کاٹا کیوں ہے، انہوں نے جو ہے اس آیت کو حفظ کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے، اس حذف کیوں کیا ہے، اس آیت کو بیچ میں کیوں نہیں پورا ٹرانسلیٹ کیا. باقی بائبلیں بھی میں نے چیک کی، لٹرل بائبل جو ہے لٹرل ٹرانسلیشن اس کو بھی چیک کیا، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، انگلش کی ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے کہ پالوس رسول نے ان سے کہا کہ میرے لیے ضرور ہے کہ میں یروشلم میں جاؤں اور خداوند کی عید میں شامل ہوں. ہمارے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ پالوس نے آج تک عید نہیں منائی تھی؟ کیونکہ بائبل میں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا اردو ٹرانسلیشن. پھر اگلی آیت دیکھیں، اعمال کی کتاب، اس کا ہم دیکھیں گے 20واں باب اور اس کی 16 آیت. لکھا ہے کہ پالوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو اسے پینتیکوس کا دن یروشلم میں ہو. کون سا دن یروشلم میں ہو؟ پینتیکوس کا دن. پالوس کیوں چاہتا تھا کہ عید کے موقع پر وہ یروشلم میں، اور یہ وہ وقت ہے کہ پالوس مسیحی ہو چکا ہوگا. پینتیکوس کی عید بھی اگر ہم پاس اوور کہیں کہ یہودیوں کی عید ہے، تو پینتیکوس کی عید بھی جو ہے وہ احبار 23 باب کی عید ہے. سو پالوس رسول نے کیا کیا ہے کہ ان عیدوں کو مانا. پالوس رسول نے ان عیدوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کی. میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب 24واں باب اور اس کی 14 آیت. بک آف ایکٹس چیپٹر 24 ورس 14 لکھے کہ پالوس نے ان کے سامنے یہ اقرار کیا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ جس طریقے کو وہ بدعت کہتے ہیں، یعنی مسیحیت کو، یہودیت نے کیا کیا، یہودیوں نے، فریسیوں نے مسیحیت کو بدعت کہنا شروع کر دیا، اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے، اس سب پر میرا ایمان ہے. تو پالوس رسول نے کیا کہا کہ جو کچھ خداوند کی توریت میں لکھا ہے، جو کچھ نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے، اور ان عیدوں کا ذکر کہاں پر ہے؟ خداوند کی توریت میں. لیکن پرابلم کہاں پر آتی ہے جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں گلتیوں کا خط، گلیشینز اس کا چیپٹر 4 ورس 10. عام طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں خداوند کی عیدوں کو ماننا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ پالوس رسول نے کہا غلطیوں کی کتاب 4 باب کی 10ویں آیت، تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو، مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ ہو جائے. سو اب اس آیت کے مطابق کیا لگ رہا ہے کہ پالوس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خداوند کی عیدوں کو نہیں ماننا، کیونکہ لکھا ہے کہ تم جو ہے مقرروں دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو ماننے کی بات کر رہے ہو. بلکہ 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو. یعنی کہ تم واپس اس چیز میں جا رہے ہو. یہاں پر عام جو کلیسیاؤں میں انٹرپریشن کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسیحی ہو گئے ہیں تو ہم کیوں واپس ان چیزوں کی طرف جائیں. لیکن یہ آیت ایسا نہیں کہہ رہی. 8ویں آیت میں اس کا جواب ہے. لکھا ہے کہ اس وقت خدا سے نا واقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں ہیں. گلیشینز کے لوگ یہودی نہیں تھے. آمین. تو پہلی بات یہ ہے کہ گلتیہ کے خط میں جو گلیشینز کا لیٹر لکھا گیا وہ کن کو لکھا گیا ہے؟ غیر قوموں کو لکھا گیا.
जेंटाइल्स को लिखा गया है। खुदावंद का बंदा पौलुस उनको कह रहे हैं कि तुम अपनी उन पुरानी ईदों में जाना चाह रहे हो, बाइबल की नहीं, अपनी उन पुरानी ईदों की तरफ जाना। समझ आई? खुदावंद का बंदा पौलुस कह रहे हैं कि तुम उन माबूदों की गुलामी में थे। यहूदी किस माबूद की प्रस्तिश करते थे? नहीं, खुदावंद यहोवा की प्रस्तिश करते थे। असल में जो है खुदावंद यहोवा की, लेकिन यहाँ पर गैर कौमों की बात हो रही है, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि खुदावंद के लोग बनी इस्राएल जो थे वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते थे। मसीह भी जो है वो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते थे, लेकिन गैर कौम जो थे वो माबूदों की गुलामी में थे। और पौलुस कह रहे हैं कि तुम अब वापस उन माबूदों की गुलामी में जा रहे हो, तुम उनके दिनों और मुकर्रर करदा वक्तों और महीनों और बरसों को मनाना चाह रहे हो। एक और जो है आयत जो पौलुस रसूल ने बड़ी फेमस कही हुई है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ईद नहीं मनानी चाहिए, वो ये है कुलसियों का खत 2 बाब और उसकी 16वीं है। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। दोबारा पढ़ूंगा, कुलसियों का खत 2 बाब और उसकी 16वीं है। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। इस आयत को जब इंटरप्रेट किया जाता है तो इसको भी गलत इंटरप्रेट किया जाता है। आमतौर पर इंग्लिश चर्चेस में कहा जाता है कि देखिए पौलुस ने कहा है कि हमें खाने पीने पर हम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, हम सूअर खा सकते हैं, हम कुछ भी गंदबुला खा सकते हैं, क्योंकि हमें पौलुस ने कहा है कि तुम पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। Nobody should blame you, nobody should judge you। अगर हम ईद नहीं मनाना चाहते या सबक नहीं मनाना चाहते तो हमें कोई जज ना करे। लेकिन एक्चुअली ये आयत जो है ये ऑपोजिट है। ये आयत कहती है कि अगर तुम खुदा के हुक्म को मानते हो और सूअर और दूसरी चीजें नहीं खाना चाहते तो कोई तुम्हें इल्जाम ना दे, फिर तुम्हें ये ना कहे कि तुम यहूदी हो रहे हो। अगर तुम ईद या सबक मानना चाहते हो तो कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये आने वाली चीजों का साया है। हम फिर क्या कहते हैं? हम कहते हैं देखिए पौलुस ने कहा था ना ये साया है, तो साया जो है वो हट गया है। ऐसे ही सब ऐसे आयत का मतलब देते हैं कि साया जो है वो हट गया। लेकिन ये आयत जब लिखी जा रही थी तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब हो चुकी थी या नहीं? पौलुस पहले था कि खुदावंद यीशु मसीह पहले? यीशु मसीह पहले। अच्छा, सलीब हो चुकी है। जब पौलुस ये आयतें लिख रहे हैं, पौलुस क्रिश्चियन है कि यहूदी है? क्रिश्चियन। तो पौलुस ने क्या कहा कि ये आने वाली चीजों का, क्या कह रहे हैं? ये आने वाली चीज। अगर तो पौलुस यीशु मसीह से पहले होता और कहता कि ये आने वाली चीजों का साया है, तो हम कहते कि देखें यीशु ने आकर पौलुस की उस प्रोफेसी को पूरा कर दिया, क्योंकि पौलुस ने कहा था कि ये आने वाली चीजों का, और पौलुस के फौरन बाद यीशु आया। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद पौलुस कह रहे हैं कि ये आने वाली चीजों का साया है, यानी कि वो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, 1000 साल बादशाही की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब्बत का आराम अभी बाकी है। खुदावंद के इब्रानियों के खत में खुदावंद की कलाम में लिखा है कि सब्बत का आराम अभी बाकी है, अभी सब्बत पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी 1000 साल जो है वो सब्बत होगा। तो पौलुस रसूल की क्या तालीम है कि अगर हम ये सब कुछ करना चाहते हैं तो हमें कोई इल्जाम ना दे, कोई हमें यहूदी ना कहे, कोई हमें जो है वो ये ना कहे, कोई हमें वो ना कहे, क्योंकि बात यह है कि हम खुदावंद की ईदों को मानना चाहते हैं। अब इसको मनाने का क्या तरीका है? जब हम ईद फसह को मानेंगे तो हम क्या करेंगे? क्या हम प्लेटें सजाएंगे? क्या हम चादरें ले लेंगे? क्या हम जो है वो कुछ ना इब्रानी में पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कैसे मनाएंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक दूसरे के पांव धोएंगे, क्योंकि यहूदी नहीं धोते थे, हम धोएंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये किया था। हालेलुया। हम क्या करेंगे? हम मसीह की सलीब के उन कलमात को याद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने सलीब पर हमारी जान दी। पुराने आयत के लोग खून को चौकटों पर लगाते थे, ऑब्वियसली उन पर फोकस भी करते, हमें नजर भी आती हो, देखते होंगे गौर से कि देखो इसकी वजह से हमारी बचत हुई। लेकिन हम उस खून को देखेंगे यीशु मसीह की सलीब पर। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ उन कलमात को याद करेंगे। हम उस रोटी को तोड़ेंगे जो कि पाक शराकत है, जो कि फसह का खाना है, जिसके बारे में खुदावंद ने कहा था कि मेरी यादगारी में यही किया करना। सो पौलुस ने भी यही किया। पौलुस ने यही कहा था कि बस आओ हम ईद करें,
पुराने खमीर से नहीं, पुरानी बातों से नहीं, फिजिकल चीज़ों से नहीं, रूहानी चीज़ों से। हालेलुया। पहले हमारे बाप दादा ने किया जो कुछ भी किया, वो फ्यूचर को देख के करते थे कि मसीह ने आना है अभी। हम क्या करेंगे कि हम पास्ट को देख के करेंगे कि मसीह आ चुका है। हमने इस ईद को कैसे मनाना है? हमें खुदावंद यीशु मसीह को देखकर, सामने रखकर इसको मनाना है। सो फसह का बर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ है, आओ हम ईद करें। और ये बातें पौलुस ने कही हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो खुद नहीं मनाता था, लेकिन हमने बाइबल में देखा कि पौलुस रसूल खुद ईदों को मनाते थे और उन्होंने हमें इनकरेज किया। सो हमें क्या करना है? हमें इन चीज़ों को देखना है। जैसे यहूदियों ने गैर कौमों की चीज़ों को पिक किया था, जैसे भी सनी ने कहा कि बाल की प्रस्तिश करते थे, हमारे लोगों ने भी गैर कौमों की चीज़ों को पिक कर लिया। यीशु मसीह के जी उठने की ईद पर हम अस्तरात देवी का नाम लेते हैं, हम कहते हैं हैप्पी ईस्टर। ईस्टर जो है वो अस्तरात देवी का नाम है, बुद्ध गॉडेस का नाम है, देवी का नाम है। उसका यीशु से क्या ताल्लुक? हमने कहना है यीशु मसीह के जी उठने की ईद मुबारक वाले। हम अस्तरात मुबारक क्यों कहें? हम यीशु मुबारक क्यों ना कहें? हम कहेंगे कि हैप्पी रेजरेक्शन डे, यीशु मसीह के जी उठने की ईद मुबारक। मैं उस दिन फेसबुक पे एक वो डाला था, पास्टर हिस्कियल सरोज ने और कुछ पासवानों ने पिछले सालों में एक पेपर निकाला था, उसमें भी लिखा था कि हम सही चीजें कहें, हम जो है वो ये नाम ना लें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे मुंह से गैर कौमों के माबूदों के नाम सुनाई ना दिए जाएं। हम उन चीजों को नहीं मानेंगे जिनका मसीह से ताल्लुक नहीं है, बल्कि उस चीज को सही नाम देंगे, यानी कि मसीह के जी उठने की ईद मुबारक। हालेलुया। क्योंकि 16 तारीख को आ रही है, हम मिलकर उसकी जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत। आमीन।